20 अक्टूबर 2011 आसमान पर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर वो जानता था कि उसकी जिंदगी का सूरज डूबने वाला है। लीबिया पर 42 साल तक हुकूमत करने वाला सेवरेज लाइन के एक पाइप में छुपा हुआ था। ऊपर नेटो के जहाज उसे ढूंढ रहे थे और नीचे बागियों के टोले उसकी तलाश में थे। अभी चंद घंटे पहले तो वो अपने मुहाफिजों की सिक्योरिटी में एक इमारत में सो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। 69 साला मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के लिए वक्त ही नहीं, हालात भी बदल चुके थे। वो जो आलीशान महलों में रहता था, एक गंदे पाइप में पनाह लेने पर मजबूर हुआ। वो जो हर वक्त शाहाना लिबास में मलबूस रहता था, आज फटे पुराने कपड़ों में था और उस पर भी उसके अपने खून के धब्बे थे। उसके वो मुहाफिज जो उस पर जान छिड़कते थे, आज उसकी जान के दुश्मन बन चुके थे। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। उस वक्त उसके साथ सिर्फ गिनती के चंद वफादार साथी थे जिनके साथ वो छुपता फिर रहा था। लेकिन जब पकड़ा गया तो उसके साथ वो सुलूक हुआ जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ, आज इनकलाब पर हम सुना रहे हैं लीबिया के कर्नल मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के आखिरी दिनों की कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए शुमाली अफ्रीका चलते हैं। लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी का ज़वाल शुरू हुआ ट्यूनिस की एक गली से, जहां दिसंबर 2010 में एक रेडी वाले ने सरकारी एहलकारों की जानिब से तंग करने पर खुद को आग लगा ली थी। इस आग से उठने वाले तब्दीली के शोलों ने शुमाली अफ्रीका के साथ मशरिक़ वुस्ता को भी लपेट में ले लिया। सबसे पहले ट्यूनिस के सदर को मुल्क से भागना पड़ा, फिर मिस्र में हुस्नी मुबारक की हुकूमत गई, शाम, यमन, बहरीन और दूसरे कई मुल्कों में भी हलचल देखी गई। इस सूरत हाल को अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। फिर तब्दीली की ये आग फरवरी 2011 में लीबिया भी पहुंच गई, लेकिन यहाँ मामला कुछ मुख्तलिफ निकला। यहाँ उठने वाली तब्दीली की लहर तेजी से मुकम्मल खाना जंगी में बदल गई। एहतजाज मुसल्लह बगावत में ढल गए। बागी एक के बाद एक शहर पर कब्जा करते चले गए। मुल्क का मशरिकी हिस्सा पूरे का पूरा उनके कंट्रोल में चला गया। मगरिब में दारुल हुकूमत तराबलस कज़्ज़ाफ़ी की गिरफ्त में था, लेकिन कब तक? ये गिरफ्त भी रफ्ता रफ्ता ढीली पड़ रही थी। ऐसे में मगरिबी ताकतों, खास तौर पर नेटो ने बीच में कूद कर सूरत हाल को और बिगाड़ दिया। नेटो को मुदाखलत का जवाब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने दिया, जिसने मार्च 2011 में एक करारदाद के जरिए लीबिया के शहरियों को मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी की फोर्सेस से बचाने के लिए हर कदम उठाने की इजाज़त दे दी थी। नेटो ने इस इजाज़त की आड़ लेकर कज़्ज़ाफ़ी की फौज पर हमले शुरू कर दिए, उनके कमांड सेंटर और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, बागियों को बड़े पैमाने पर असला पकड़ा दिया। नतीजा ये निकला कि कज़्ज़ाफ़ी की फौज को हर मुहाज पर शिकस्त होने लगी। एक एक करके मुल्क के बड़े बड़े शहर हाथ से निकलते चले गए। फौज के बड़े बड़े अफसर या तो मारे गए या फिर बागियों से मिल गए। कज़्ज़ाफ़ी का खानदान भी बिखरना शुरू हो गया। कुछ लोग नेटो और बागियों के हमलों में हलाक हो गए। जो बाकी बचे वो पड़ोसी मुल्कों में फरार हो गए। कज़्ज़ाफ़ी तराबलस में थे। अगस्त में बागियों ने तराबलस पर भी हमला कर दिया। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी और उनके हामी तराबलस में आखिरी दम तक मज़ाहमत करते रहे। कज़्ज़ाफ़ी के वफादार फौजियों और मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। अगस्त 2011 का वो आखिरी हफ्ता था। कज़्ज़ाफ़ी, उनका बेटा मोअतसिम कज़्ज़ाफ़ी और दूसरे करीबी लोग कज़्ज़ाफ़ी के महल बाबुल अजीज़िया के कॉन्फ्रेंस रूम में जमा थे, जो उनकी महफूज पनाहगाह समझी जाती थी। उन्हें अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में फैसला करना था। मोअतसिम कज़्ज़ाफ़ी का ख्याल था कि उन्हें वहां से निकलकर अलग अलग जगहों पर चले जाना चाहिए ताकि बागी उन्हें एक साथ न पकड़ सके। लेकिन कज़्ज़ाफ़ी ने कहा कि वो सिर्त शहर में वापस जाना चाहते हैं जहां वो पैदा हुए थे। उनका कहना था कि अगर सब कुछ खत्म होने वाला है तो इसी सिर्त में ही खत्म होने दो। ये कज़्ज़ाफ़ी की अपनी जाए पैदाइश से मोहब्बत का इज़हार था। वो चाहते तो सिर्त के बजाय अपने वफादारों की मदद से किसी पड़ोसी मुल्क में फरार हो सकते थे या मुज़ाकरात के जरिए अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत ले सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ने का इंतखाब किया। ये शायद उनकी ज़िद थी या फिर इस हकीकत को कबूल करने से इनकार कि उनका दौर अब ख़त्म हो चुका है। ये भी हकीकत है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके वारंट जारी कर रखे थे। अगर वो किसी और मुल्क भी चले जाते तो पकड़े जाने का इम्कान था। फिर उन पर जंगी जराइम के मुकदमात चलते। तो कज़्ज़ाफ़ी को डर था कि उनका अंजाम इराक के सद्दाम हुसैन जैसा ना हो जाए, जिन्हें पकड़ने के बाद फांसी दे दी गई थी। लेकिन कज़्ज़ाफ़ी का अंजाम तकरीबन सद्दाम हुसैन जैसा ही हुआ। सद्दाम हुसैन भी अपने आबाई शहर तिक्रीत में जाकर छुप गए थे, मगर मुखालिफिन ने उन्हें ढूंढ लिया था। सद्दाम को पकड़ने की कहानी आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें
بیل آئیکن بھی دبائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کریں۔ تو آئیں طرابلس واپس چلتے ہیں، جہاں باغی گروپوں کا کنٹرول بڑھتا جا رہا تھا۔ نیٹو کے طیاروں کی لگاتار بمباری بھی جاری تھی۔ 28 اگست کو شہر مخالف گروپوں کی مکمل کنٹرول میں آ گیا اور قذافی قافلوں کی شکل میں اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دن طرابلس میں قذافی کے 42 سالہ اقتدار کا ایک طویل دور ختم ہو رہا تھا، ایک ایسا دور جو لیبیا کے لوگوں کے لیے طاقت اور خوف کی علامت رہا۔ خیر، طرابلس سے نکلنے کے بعد قافلے کے لوگوں نے مختلف سمتوں کا رخ کیا۔ قذافی پلان کے مطابق سرت کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھیوں میں ان کا بیٹا معتصم، عزت الدین ہنشری، حماد مسعود، منصور ابراہیم اور چند دوسرے محافظ شامل تھے جو ہر حال میں ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ قذافی اور ان کے باقی ساتھی اعلیٰ عہدیدار سرت کے مرکزی علاقے کے مکانوں میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں وہ اس امید میں تھے کہ شاید حالات بدل جائیں یا شاید انہیں دوبارہ منظم ہونے کا کوئی موقع مل جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ لیبیا کی تاریخ کا ایک باب اپنے آخری صفحات تک پہنچ چکا تھا اور آنے والے دن قذافی اور ان کے ساتھیوں کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہونے والے تھے۔ قذافی اور ان کے ساتھی کئی ہفتوں تک سرت میں چھپے رہے۔ کسی کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا، لیکن ان کے آڈیو میسج مسلسل سامنے آ رہے تھے جن میں وہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ لیبیا میں ہی ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ ہتھیار ڈالنے کے بجائے وہ مر جانا پسند کریں گے۔ باغیوں نے ان کے سر کی قیمت $17 لاکھ مقرر کر رکھی تھی، تو ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی ان کی مخبری نہ کر دے۔ اسی دوران باغیوں نے تقریباً پورے ملک پر قبضہ کر لیا اور اس سرت پر بھی حملے شروع ہو چکے تھے۔ باغیوں کی فوج یعنی نیشنل ٹرانزیشنل کونسل کو اب یقین ہو چکا تھا کہ قذافی سرت میں ہی چھپے ہیں۔ اسی دوران لڑائیاں بھی ہوتی رہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قذافی اور ان کے ساتھی ہر چند دن بعد اپنی چھپنے کی جگہیں بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ اب سرت تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ بمباری کی وجہ سے مقامی لوگ شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ قذافی اور ان کا گروپ اب متروکہ مکانوں میں بھی چھپنے لگا تھا۔ شہر پر بمباری کے ایک واقعے میں قذافی کے 3 محافظ زخمی ہو گئے، لیکن ان کے علاج کے لیے گروپ میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، قذافی کا موڈ خراب ہوتا گیا۔ خاص طور پر بجلی کی مسلسل بندش، ٹیلی کمیونیکیشن نظام کی مکمل معطلی اور ٹیلی ویژن تک رسائی نہ ہونے نے انہیں مزید مایوسی اور ڈپریشن میں مبتلا کر دیا تھا۔ اکتوبر کے دوسرے ہفتے تک سرت مکمل طور پر NDC کے کنٹرول میں تھا، سوائے چند محلوں کے، اور قذافی انہی میں سے ایک محلے ڈسٹرکٹ 2 میں چھپے ہوئے تھے۔ کئی ہفتوں کے محاصرے، مسلسل لڑائی اور نیٹو کی فضائی حملوں کی وجہ سے سرت شہر کھنڈر بن چکا تھا، مگر باغی آہستہ آہستہ شہر پر قبضہ کر رہے تھے۔ 19 اکتوبر 2011 کی دوپہر تک قذافی سرت کے جنوبی صحرائی علاقے میں ایک خالی عمارت میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ علاقہ ان قبائل کے اثر میں تھا جو اب بھی کسی حد تک ان کے وفادار تھے۔ ان کے ساتھ چند انتہائی قریبی لوگ موجود تھے، ان میں ان کا بیٹا معتصم، لیبیا کی فوج کے سربراہ ابو بکر یونس جابر، سیکیورٹی چیف منصور ابراہیم اور چند وفادار مسلح محافظ شامل تھے۔ اسی دوران خبر آئی کہ باغی فورسز شہر کے آخری علاقوں پر بھی قبضہ کرنے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ قذافی کے سیکیورٹی چیف منصور ابراہیم نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ ملک چھوڑ دیں، شاید کسی پڑوسی ملک میں پناہ مل جائے، لیکن قذافی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اگر انہیں مرنا ہے تو وہ لیبیا میں ہی مریں گے۔ اسی رات ریڈیو پر خبر آئی کہ سرت کا وہ آخری علاقہ بھی مخالفین کے قبضے میں آنے والا ہے۔ اب باغی فورسز کسی بھی وقت اس کمپاؤنڈ تک پہنچ سکتی تھی جہاں قذافی چھپے ہوئے تھے۔ یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے۔ 20 اکتوبر کی صبح صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ باغیوں نے سرت کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ شہر میں شدید لڑائی جاری تھی۔ آخرکار فیصلہ کیا گیا کہ شہر چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ قذافی اور ان کے ساتھیوں نے تقریباً 25 سے 50 گاڑیوں پر مشتمل ایک بڑا قافلہ تیار کیا۔ اس قافلے میں سینکڑوں مسلح افراد اور بھاری ہتھیار بھی موجود تھے۔ قذافی خود ایک درمیانی گاڑی میں سوار تھے تاکہ وہ نمایاں ہدف نہ بنے۔ منصوبہ یہ تھا کہ قافلہ پہلے مغرب کی طرف جائے گا اور پھر جنوب کی جانب مڑ کر باغیوں کے بڑے دستوں سے بچ نکلنے کی کوشش کرے گا۔ قافلے نے حرکت شروع کی۔ ابتدائی سفر حیرت انگیز طور پر پرسکون رہا۔ گاڑیاں تباہ شدہ محلوں اور ملبے سے بھری سڑکوں سے گزرتی رہیں۔ شہر کی بہت سی عمارتیں جنگ میں تباہ ہو چکی تھیں۔ راستے میں کچھ مقامی لوگ بھی نظر آئے، زیادہ تر بوڑھے افراد یا وہ خاندان جو شہر چھوڑنے کے قابل نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے اس قافلے کو گزرتے ہوئے دیکھتے رہے، کسی نے مداخلت نہیں کی۔ آخرکار گاڑیاں ساحلی شاہراہ یعنی ہائی وے 1 تک پہنچ گئیں۔ یہ منصوبے کا سب سے خطرناک مرحلہ تھا۔ یہ سڑک تیز رفتار سفر کے لیے بہترین تھی،
لیکن یہاں قافلہ مکمل طور پر کھلی جگہ پر آ جاتا تھا جہاں اسے فضا سے آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، یعنی وہ نیٹو کے بمبار طیاروں کی نظر میں آ سکتے تھے۔ قافلہ کئی کلومیٹر تک بغیر کسی مسئلے کے آگے بڑھتا رہا۔ شاید وہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن آسمان پر منڈلاتے طیارے انہیں دیکھ رہے تھے۔ نیٹو کے نگرانی کرنے والے طیارے پہلے ہی علاقے کی نگرانی کر رہے تھے۔ ایک فرانسیسی جاسوسی طیارے نے صبح تقریباً 8 بجے اس قافلے کو دیکھ لیا۔ اس قافلے کی معلومات فوراً نیٹو کے کمانڈ سینٹر تک پہنچا دی گئی۔ حملے کا فیصلہ ہو گیا۔ امریکی MQ-1 پریڈیٹر ڈرون جو ہیل فائر میزائلوں سے لیس تھے سب سے پہلے حملے کے لیے پہنچے۔ ان کے ساتھ فرانسیسی جنگی طیارے بھی روانہ کیے گئے۔ قافلہ سرت سے تقریباً 4 کلومیٹر مغرب میں تھا جب حملہ شروع ہوا۔ صبح تقریباً 8:30 بجے پہلا میزائل قافلے کی ایک گاڑی سے ٹکرایا۔ دھماکہ انتہائی شدید تھا، گاڑی الٹ گئی اور ملبہ سڑک پر پھیل گیا۔ ایک لمحے میں پورا قافلہ افراتفری کا شکار ہو گیا۔ ڈرائیوروں نے مختلف فیصلے کیے، کچھ نے رفتار تیز کر دی، کچھ نے گاڑیاں موڑ لی اور کچھ نے گاڑیاں چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ پھر دوسرا میزائل آیا، پھر ایک اور ڈرون اور جنگی طیارے مسلسل چکر لگا کر قافلے پر حملہ کرتے رہے۔ چند منٹوں میں قافلہ مکمل طور پر بکھر گیا۔ گاڑیاں ادھر ادھر بھاگنے لگیں، کئی گاڑیاں جل گئی تھیں اور کچھ میں موجود گولہ بارود پھٹنے لگا۔ درجنوں لوگ اس وقت مارے گئے، مگر قذافی اور ان کا بیٹا معتصم بچ گئے تھے۔ معمر قذافی ایک ٹوئٹا لینڈ کروزر میں سوار تھے۔ یہ بھی نشانہ بنی، لیکن مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی۔ ڈرائیور کسی طرح گاڑی کو ہائی وے سے ہٹا کر ایک خشک ندی کے پارٹ میں لے گیا۔ تقریباً 50 سے 70 افراد اس علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں معتصم قذافی، منصور ابراہیم اور چند دیگر وفادار شامل تھے۔ انہوں نے مختصر میٹنگ کی۔ فیصلہ کیا گیا کہ چھپ کر رات ہونے کا انتظار کیا جائے، شاید اندھیرے میں نکلنے کا موقع مل جائے۔ وہ الگ الگ گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ قریبی عمارتوں میں چھپ گئے اور ایک چھوٹا سا گروپ جس میں قذافی بھی شامل تھے ہائی وے کے نیچے لگائے گئے نکاسی آب کے بڑے پائپ میں چھپ گئے۔ پائپ تقریباً 1.5 میٹر چوڑا تھا، اندر اندھیرا اور گھٹن تھی۔ قذافی چند محافظوں کے ساتھ اس میں داخل ہوئے اور انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں NTC کے جنگجو اس علاقے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے تباہ شدہ گاڑیوں کو دیکھا اور قذافی اور ان کے ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر انہیں ایک نکاسی آب کی پائپ پر شک ہوا۔ انہوں نے اندر موجود لوگوں کو باہر آنے کا حکم دیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے پائپ کے اندر ہینڈ گرنیڈ پھینک دیا۔ دھماکے کے بعد اندر سے آوازیں آنے لگیں، ایک ایک کر کے لوگ باہر آنے لگے۔ آخر کار معمر قذافی خود پائپ سے باہر نکلے۔ ان کے کپڑے مٹی اور خون سے بھرے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر زخم تھے۔ جنگجوؤں نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ ایک لمحے میں فضا بدل گئی۔ کچھ لوگ چیخنے لگے، کچھ نے گالیاں دی، کئی لوگوں نے موبائل فون نکال کر ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ قذافی کو زور سے باہر کھینچا گیا، انہیں دھکے دیے گئے، مارا گیا اور گھسیٹا گیا۔ اسی دوران ان کے بیٹے معتصم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ قذافی کو ایک پک اپ ٹرک میں ڈال کر لے جایا جا رہا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ انہیں مصراتہ منتقل کیا جائے، جہاں انہیں عبوری حکومت کے حوالے کر دیا جائے، لیکن راستے میں فائرنگ شروع ہو گئی۔ کچھ کے مطابق یہ کراس فائر تھا، یعنی قذافی کے ساتھیوں نے فائرنگ کی، جواب میں NTC کے سپاہیوں نے بھی گولیاں چلائی، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ فائرنگ صرف NTC کے باغیوں کی تھی۔ لیکن جب فائرنگ رکی تو قذافی ہلاک ہو چکے تھے۔ بعد میں ہونے والے پوسٹ مارٹم میں بتایا گیا کہ ان کی موت سر میں لگنے والی گولی سے ہوئی تھی۔ اسی دن عبوری حکومت کے وزیر اعظم محمود جبریل نے اعلان کیا کہ قذافی مارے جا چکے ہیں۔ قذافی اور ان کے بیٹے معتصم کی لاشیں مصراتہ لے جائی گئیں۔ انہیں ایک شاپنگ سینٹر کے فریزر میں رکھا گیا، جہاں لوگ کئی دن تک قطار لگا کر انہیں دیکھتے رہے۔ فریزر کبھی چلتا کبھی نہیں چلتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاشوں سے تعفن اٹھنے لگا تھا۔ پھر بھی لوگ منہ پر رومال باندھ کر قذافی کی لاش دیکھنے آتے تھے تاکہ یقین کر سکیں کہ ان پر طاقت کے ذریعے حکومت کرنے والا شخص مر چکا ہے۔ قذافی کی لاش کے ساتھ اس سلوک پر دنیا بھر میں شور مچا، کیونکہ عالمی قوانین لاشوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتے۔ خیر، چند دن بعد انہیں صحرائی علاقے میں خفیہ طور پر دفن کر دیا گیا، تاکہ نہ ان کی حامی ان کی قبر کو مزار بنا سکیں اور نہ مخالفین ان کی قبر کو پامال کر سکیں۔ یہ تھا لیبیا کے سب سے طاقتور ترین شخص کرنل معمر قذافی کا انجام۔ ان کی موت کے بعد تو آمریت کا دور ختم ہو گیا، لیکن لیبیا میں تب سے اب تک استحکام نہیں آیا۔ ملک مختلف ملیشیاؤں میں تقسیم ہو گیا اور نئی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ تیل کی دولت سے مالا مال لیبیا اس دور کے اثرات سے نکلنے کی اب تک کوشش کر رہا ہے۔ 20 اکتوبر 2011 کی وہ تصویریں آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ کرنل قذافی کی موت کی داستان جتنی عبرتناک ہے، ان کی زندگی کی کہانی اتنی ہی رنگین اور دلچسپ ہے۔ آپ کا کرنل معمر قذافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟
ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کرنل قذافی کی لائف سٹوری بھی آپ جاننا چاہتے ہیں۔